बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर गौर आज इमरान खान से मुलाकात करने में कामयाब हो गए हैं। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं हो सकी। इमरान खान ने बिल आखिर वो हुक्म दे दिया है जिसका इंतजार था, और क्या वजह है कि अब ये हुकूमत के पास कोई चारा नहीं रहा, वरना जो है वो दमादम मस्त कलंदर होना यकीनी है। इस खबर की तफसील आपके सामने रखनी है। तो करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने का एक नया कानून, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, वो आपके सामने रखनी है। डॉक्टर शहबाज गिल और सहाफ़ी जो आसमा शराजी हैं, वो आपस में आमने सामने हैं, और आसमा शराजी ने किस तरह औरत कार्ड इस्तेमाल किया और वो कार्ड इस्तेमाल करना उनको महंगा पड़ा है। इसी से हम वीडियो का आगाज़ करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक के जरिए इस फायर वॉल को तोड़ेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो असूली बुनियाद पर इमरान खान जब इक़्तिदार में थे या उससे पहले भी उनसे इख्तलाफ करते थे। उनकी वजह बड़ी वाज़ेह थी, और वो ये थी कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत में आता है और एक पेज पर होता है, वो सहाफ़ी उसके मुखालफत के अंदर चलते हैं। उनमें अहमद नूरानी ये आम शख्सियत हैं, ये वादे है, मतीउल्लाह जान है, असद तूर हैं, इस तरह असनात मलक हैं। बहुत सारे ऐसे नाम आपको नजर आएंगे जो असूली बुनियाद पर इख्तलाफ करते हैं। जब इस तरह के लोग इख्तलाफ करते हैं तो लाजमी बात है उनसे आपको इख्तलाफ हो सकता है। उनकी दलील से आप इत्तफाक ना भी करें तो अवाम की नज़र में उनकी जो कदर मंजिलत है उसके अंदर इजाफा होता है कि भाई वो तो अपने स्टांस पे खड़े हैं। अब जब तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त आया और नून लीग और पीपल्स पार्टी वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने लेट गई और कठपुतली बन के उन्होंने फार्म 47 के जरिए इस मुल्क पर कब्जा किया, तो वो सहाफी आज पीपल्स पार्टी नून लीग के भी मुखालफ खड़े हैं, और आज भी वो उसी तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट है जिस तरह पहले वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नजर आते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे सहाफी थे जो बुनियादी तौर पर फनकार थे, और उनकी जो फनकारी है वो उस वक्त जब इमरान खान इख्तदार में थे तो वो उस वक्त फौज के खिलाफ भी बातें करते थे। वो उस वक्त बताते थे कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पाकिस्तान के इदारों के अंदर किस तरह मुदाखलत है, और आज तक पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जो बड़ी वजह है वो एस्टेब्लिशमेंट को करार देते थे। लेकिन इमरान खान का बुग़्ज़ और नफरत की वजह से वो आज इतने अंधे हो गए हैं कि पिछले 3 सालों से जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, जो आइन को पामाल किया गया, वक्त पर इलेक्शन नहीं होने दिए गए, लोगों के घरों पे हमले हुए, और जिस तरह बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ बोगस और घटिया मुकदमात बनाए गए, फिर 9 मई और अब 26 नवंबर का जो सान्या हुआ, इस पर उनकी जो बयानात हैं वो बड़े मुनाफिकाना है। उनका किरदार बड़ा घटिया, गलीज और मुनाफिकाना जो है वो हुआ है। अब होता यह है कि कई दफा वो सहाफत के लिबादे में छुपे हुए, यानी वो लोग हर तरह है, यानी अदालत, सहाफत, वकालत, हर तरफ आपको इस सियासत के अंदर भी इस तरह के लोग आपको नजर आते हैं कि उनका कोई नजरिया और फिक्र नहीं होती। बुनियादी तौर पर वो ये अदाकारी और फनकारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनके हामी अब जो है वो हूं तो फिर उनका बयान बदल जाता है। आसमा शरादी पाकिस्तान की एक खातून सहाफी है, उनका भी कुछ सहाफती किरदार इसी नोयत का आवाम के सामने आया है। अब होता यह है कि जब उनके काम पर तनकीद की जाए, उनकी उस फनकारी पर तनकीद की जाए, तो बाज जो खवातीन है वो बड़ा उनको होता है कि ये जो है वो हमें खातून होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। अब मरियम नवाज जो है उन्होंने दोनों हाथों से जिस गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया, जो उस पर तनकीद हुई, तो अब अता तारड़ कहते हैं खवातीन का एहतराम करना चाहिए। वो भाई जब आप बुशरा बीबी पर इद्दत जैसा घटिया केस बना के उसको डिफेंड कर रहे थे, और जादूगरनी और काले बकरे और वहां पे सफेद बकरे आप रोज जबा कर रहे थे और गलीज घटिया किस्म के इल्जामात लगा रहे थे, तो वो क्या बुशरा बीबी एक औरत नहीं थी? तो मैं इस वजह से भी नहीं कहूंगा कि कोई इसको जस्टिफिकेशन करने के लिए जरूर औरत जो है उस पर तनकीद हो। लेकिन हाँ, औरत जब सियासतदान होगी, जब वो साफी होगी, जब वो वकील होगी और सोसाइटी के अंदर उसका कोई रोल होगा, तो उस काम पर तनकीद की जा सकती है। तो लिहाजा अब जो आसमा शराजी है वो एक ट्वीट किया डॉक्टर शहबाज गिल ने 2 दिन पहले, और वो करने के बाद वो किसी और ने, चूंकि थंबनेल लगाया हुआ था आसमा शराजी का नहीं था, तो उन्होंने समझा कि ये आसमा शराजी ने लगाया हुआ है, तो नाम उनका था, तस्वीर उनकी थी, तो इस बुनियाद पर उन्होंने तनकीद की। जब उनको पता चला तो उन्होंने डिलीट कर दिया,
لیکن پھر آسمہ شرازی نے یہ عورت کارڈ کھیلا کہ یہ تو عورت دشمن بندہ ہے، یہ اس طرح کا بندہ ہے اور اس نفسیات کا بندہ ہے شہباز گل۔ بھائی شہباز گل غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، انہوں نے کہا جی عورت ہونے کی وجہ سے یہ تاثر دیا آسمہ شرازی صاحبہ نے۔ نہیں، آپ عورت ہونے کی وجہ سے اگر کوئی کرے گا تو وہ قابل مذمت ہوگا، لیکن اگر کوئی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، آپ کی 2 نمبر صحافت کی وجہ سے، آپ کے منافقانہ کردار کی وجہ سے، کہ کل آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا تھا اور آج کیا ہے، پیپلز پارٹی سے آپ کی ہمدردی ہے اور نون لیگ سے بھی ہمدردی ہے، تو عمران خان کی دشمنی اور بغض اور نفرت کے اندر آپ کس اصول پہ کھڑی ہیں؟ یعنی اگر آج کوئی پوچھا جائے کہ محترمہ آسمہ شرازی صاحبہ آپ کا اصول کیا ہے، اب بھائی یہاں پہ لوگوں کی، عورتوں کی جو ہے وہ ہراس کیا گیا، آپ کو علم ہے پاکستان کے اداروں کی طرف سے لوگوں کے گھروں میں گھسا گیا جس انداز میں، تو اس پر آسمہ شرازی خاموش رہی۔ یعنی یہ ظلم جو ہے وہ اگر تحریک انصاف کے خلاف ہو تو یہ ناجائز ہے، یعنی یہ جائز ہو گیا، باقی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اگر مریم نواز کا دروازہ کوئی توڑے تو وہ ناجائز ہو گیا، لیکن کوئی عام پولیٹیکل ورکر یا آپ جو ہے وہ اس پہ حملہ کرے تو وہ جائز ہو جائے گا۔ تو یہ منافقانہ کردار، اب آسمہ شرازی صاحبہ پہ میں ویسے تو پوری ویڈیو جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا، کی جا سکتی ہے۔ اب اپنا ان کا عالم یہ ہے، میں نے پورے 1 مہینے کی ان کی ویڈیوز نکالی ہیں، 1 مہینہ پورا۔ اب دیکھیے اگر 2 مہینے بھی چلے جائیں گے، کوئی ایک ولاگ ان کا عمران خان کی تصویر کے بغیر نہیں ہے، عمران خان کے نام سے بغیر نہیں ہے۔ یعنی پاکستان کی سیاست کی یہ ریالٹی ہے کہ عمران خان کا مخالف ہے یا موافق، اس وقت سیاست کا جو کنگ میکر یا کنگ ہے وہ عمران خان ہے۔ اب انہوں نے کیا شہباز گل کا ٹارگٹ عورتیں کیوں، یہ انہوں نے لاسٹ ٹویٹ کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا مذاکرات معطل، بیک ڈور رابطے بند، یہ شہباز شریف آرمی چیف اور جو ہے وہ عمران خان کی تصویر۔ پھر اگلا ولاگ انہوں نے پہلے اس سے کیا اسٹیبلشمنٹ کا سال 9 پر عمران خان کو بڑا تحفہ، پھر عمران خان کی تصویر، امریکہ عمران خان اور مقتدرہ کا امتحان، طالبان کو پاکستان واپس کون لایا، عمران خان کی تصویر، شدید ترین عالمی دباؤ، فوج ایک قدم پیچھے، یہ پھر عمران خان اور آرمی چیف کی تصویر، پھر ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں، عمران خان، مذاکرات 5 سال پلٹ سکتے ہیں، عمران خان، مذاکرات کی میز پر آخری کارڈ کس کا، عمران خان، ریکارڈ، یعنی ساری تصویریں، موضوع ان کا عمران خان ہے۔ بھائی اپنے محبوب لیڈر زرداری صاحب پر بھی ولاگ کیا کریں تاکہ عوام آپ کو دیکھے نا، تو ویوز لینے کے لیے آپ بھی تو عمران خان ہی یوز کر رہی ہے نا، عمران خان کے بغیر بھی کوئی ذکر کریں۔ پھر اب آپ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پہ تنقید نہیں کرتی، اب آپ یعنی بشرا بی بی کے حوالے سے کالے بکرے اور طرح طرح کے فضول اور بغیر ثبوت کے جب گھٹیا الزامات لگا رہی تھی یہ آسمہ شرازی صاحبہ، تو کیا عورت اس وقت نہیں ان کو پتا کہ عورت ہے؟ تو جو عورت دوسری عورتوں کی خود عزت نہ کرے اس کی کیسے عزت کی جائے؟ باقی میں قطعاً اس کا حامی نہیں ہوں کہ عورت کی بنیاد پہ ان کو اس طرح ناجائز بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے، لیکن اپنی اداؤں پہ بھی آسمہ شرازی صاحبہ کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اس طرح بڑے صحافت کے اندر مداری، فنکار، منافق ترین جو کردار ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے، جو اصولی طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک اپنے آپ کو شو کر رہے تھے، لیکن چونکہ اب عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف سب کا چھوڑا ہے تو لہذا ان کو رگڑنا جائز ہے۔ تو جو عمر چیمے اور اس طرح کے لوگ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اچھا اب ہم اس پہ اتنی ہی بات کریں گے۔ اب ایک قانون جو ہے وہ ہوا ہے، بنیادی طور پر قانون تو یہ پیکا آلریڈی پیکا کا ایکٹ بنا ہوا ہے، آرڈیننس ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہے، لیکن یہ معاملہ بڑا افسوسناک ہے۔ ریاض الحق صاحب ہے، صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آپ کو علم ہے کہ کچھ ٹیکس کے ادارے جو ایف بی آر ہیں وہاں سے کچھ صحافی کچھ ثبوت نکال لیتے تھے، مثلا پرویز مشرف جو ہے ان کی کتنی پراپرٹی ہے، انہوں نے ٹیکس کتنا دیا ہے، فلاں سیاستدان جو ہے اس کے کاغذات اور کتنا ٹیکس دیا ہے، جنرل باجوہ جو ہے ان کا 12 ارب والا جو سکینڈل آیا اس کے اندر دیکھا گیا کہ ان کے اثاثے کیا تھے، ٹیکس انہوں نے کتنا پے کیا، جنرل عاصم باجوہ ان کے حوالے سے بھی تفصیلات جو ہے وہ فیکٹ فوکس نے، احمد نورانی وغیرہ نے شیئر کی ہیں، تو وہ ساری چیزیں آئیں اور اس کے بعد افسران کو بھی اٹھایا گیا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ سیاستدان اور یہ بیوروکریٹ جو ہے وہ فوجی بیوروکریٹ بھی ہیں، سول بھی ہیں، لازمی بات ہے، ان کو یہ ٹینشن ہے بھائی ہم اپنا آپ کو ہم نے محفوظ کرنا ہے، اس ملک کا کچھ بچے نہ بچے وہ بعد کی بات ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ صحافیوں کو
اداروں کے اندر سے لوگ ہیں وہ خبریں دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس نے چوری کی ہے، یہ ٹیکس کا اتنا چور ہے، یہ اتنا چور ہے، اس نے یہ ڈکیتی کی ہوئی ہے. تو یہ خبریں باہر نہیں آنی چاہیے، یہ جو ہے وہ ٹی وی پہ اور مختلف جگہوں پہ نہیں آنی چاہیے. تو اس کے لیے اس کو پیکا آرڈیننس کے تحت جو شک ہے اس کے اندر لایا گیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی سرکاری افسر اور صحافی نہ رپورٹنگ کر سکتا ہے اس پہ کہ کسی سیاستدان اور افسر نے کتنا جو ہے وہ ٹیکس چوری کیا ہے، اور نہ کوئی ادارے کے اندر سے کوئی بتا سکتا ہے کوئی دوسرے کا. یہ بڑی آفیشیل چیز ہے، یہ بڑی سیکرٹ چیز ہے. اب اس کے اندر وفاقی کابینہ نے ریاض الحق صاحب کے مطابق وفاقی کابینہ نے پیکا ایکٹ 2016 کے تحت ایف بی آر کو کریٹیکل انفراسٹرکچر قرار دینے کی سمری منظور کی ہے. جو بھی کرپٹ سیاستدانوں یا افسران کے ٹیکسوں کی رپورٹنگ کرے گا اسے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمے اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. کوئی بھی سرکاری اہلکار جو یہ معلومات فراہم کرے گا اسے بھی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنے پر سزا دی جائے گی. اب میں یہ مفہوماً جو بات انہوں نے کی ہے، یعنی کوئی بھی کالی بھیڑیں سیاستدانوں میں ہوں، افسران میں ہوں، ان کو بے نقاب نہیں کرنا، ان کا ٹیکس چوری آپ بتا نہیں سکتے، کوئی صحافی رپورٹ نہیں کر سکتا. اور یہ جو ہے نا مطلب ہے صورتحال ہے، اور یہ کالا قانون کا اس کا حصہ جہاں پہ پیکا کے تحت کبھی ایک صحافی کو پکڑا جاتا ہے کسی معاملے پہ کہ آپ نے کوئی ادارے کے حوالے سے بات کر دی، آپ نے کوئی عدلیہ کے حوالے سے بات کر دی، نوٹس کیے جاتے ہیں. تو اب جو ہے وہ بے شک کوئی جرنل، کوئی کرنل، کوئی چیف سیکٹری، کوئی جو ہے وہ سیکٹری، کوئی ڈی ایس پی، کوئی اوپر جتنے بھی، ان کو اب کوئی جو ہے نا پوچھ نہیں سکتا. رپورٹنگ ان کی ٹیکس چوری کی جو ہے وہ پراپرٹی کے مطابق، انکم کے مطابق نہیں ہو سکتی. یہ اس وقت منظوری دی ہے. کالے کرتوت کوئی بھی جو ہے وہ یہاں بیان نہ کرے یا اس طرح کا سوال نہ اٹھے. بھائی اگر سوال اٹھائیں گے آپ جواب دے دیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا، دوسرا، عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہونے دی گئی، یہ آپ کو پتہ ہے. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جس شخص کو عمران خان نے کمیٹی میں شامل نہیں کیا وہ مجبوری کے طور پر چیئرمین ہے اس وقت تحریک انصاف کا، چونکہ کچھ ایسی قانونی پیچیدگیاں ہیں کہ اس کو چیئرمین رکھنا ہے. اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈرپوک آدمی ہے، اور ڈرپوک ہونے کی وجہ سے یہ حقائق عمران خان کے سامنے نہیں بیان کرتے، اور باہر آ کر بھی جو اندر صحیح بات ہوئی ہوتی ہے تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب ان چند لوگوں میں ہیں جن کو کمپرومائز سمجھا جاتا ہے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ کمپرومائز نہیں ہے، ڈرپوک ہیں یا ڈھیلے وہ ان کی ایک پرسنالٹی اس نوعیت کی ہے. تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ آج عمران خان سے ان کو ملنے دیا گیا ہے. ملاقات وکلاء کی بھی ہوتی ہے جو ہے وہ مقدمات کے اندر، لیکن بیرسٹر گور کو مزے کی بات ہے ان کی ملاقات میں رکاوٹ نہیں پیدا کی جاتی، کمیٹی کو نہیں ملنے دیا گیا. لیکن عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا اینڈ ہم نے دیکھنا ہے کہ کل کو حکومت اسٹیبلشمنٹ یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی ہم نے مذاکرات جو ہے وہ نہیں کیے. تو ایک تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تحریری جو ہے وہ آپ دے دیں، مطالبات جو ہے وہ تحریری دے دیں، اور ایک بار بغیر بھی اگر میٹنگ نہیں بھی ہوتی کمیٹی سے تو ایک اجلاس کر لیں ان کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عمران خان نے، بیرسٹر گور نے بتایا کہ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے. عمران خان نے ہمارے دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومتی کمیٹی کو دینے کی اجازت دے دی ہے. کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے. یہ الفاظ بھی اپنے چونکہ بیان کرتے ہیں بیرسٹر گور صاحب، تو تیسری نشست کے لیے کوئی بات نہیں، ملاقات نہ بھی ہو. تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کر لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات والا کھاتا کلوز ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونے تو اس کو جو کہتے تھے تحریک انصاف کے اندر سے ہی بیرسٹر گور ٹائپ لوگ ہی کہتے تھے کہ بھئی مذاکرات کرنے چاہیے، دیکھیں کچھ باتیں منوا لینی چاہیے کچھ. لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کتنی سنجیدہ ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. وہ عمران خان دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے، الٹیمیٹلی انہوں نے کامیاب تو کوئی نہیں ہونا، تو اس کے بعد وہ عمران خان ایک نیا لائحہ عمل دیں گے، نیا اعلان کریں گے، ایک نیا احتجاج جو ہے وہ آگے احتجاجی تحریک چلے گی، نئی حکمت عملی کے ساتھ بڑھیں گے، اور پھر تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. یہ بھی عمران خان کو اندازہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان سٹیپس کی طرف جائیں گے. سول نافرمانی کے لیے جو مالیاتی معاملات ہیں وہ ابھی روکے ہوئے ہیں، تو مزید یہ آگے کاروبار تک بڑھے گی. مختلف جو آگے جو ہے وہ بائیکاٹ کی طرف معاملات جائیں گے. تو تخت یا تختہ جو بھی ہونا ہے، عمران خان نے بالآخر یہ اجازت دے دی ہے کہ کوئی بات نہیں، ایک چانس
اور دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔